सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदू जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने लड़की पैदा नहीं होने दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जगहों पर हिंदुओं ने ये किया कि गर्भपात करा के, चूंकि मुसलमान तो इस चीज को मानता नहीं इस्लामिक रूल से कि भाई अल्ट्रासाउंड कराया जाए, अगर लड़की है तो उसको मार दिया जाए। मुसलमान के यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चे को पेट में खत्म कर दिया जाए, गर्भपात करा दिया जाए। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो उन्होंने ही ये मशीनें ईजाद की, झूठ या सच, फिर उस पर पाबंदियां भी लगी कि भाई ये इस तरह का अल्ट्रासाउंड कराना, गर्भ में ये देखना कि बच्चा है बच्ची है। जब गर्भपात ज्यादा होने लगे तो बाकायदा सरकार ने उस पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो अब पोजीशन ये है कि लड़कियां हैं नहीं। अगर लड़के 80 हैं तो लड़कियां 55 हैं, 60 हैं, यानी 20 कम हैं, तो उनको शादी के लिए लड़के नहीं मिलते। उस जमाने भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये था कि लड़की को अपने लिए बोझ समझते थे। कुछ मुसलमानों में भी हैं, आज भी हैं, जो लड़की के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाते, और अगर लड़का घर में पैदा हो जाए तो खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, बाकायदा उसके जन्मदिन मनाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, और लड़के के लिए कुछ नहीं होता। मुसलमान भी करते हैं ऐसा। लेकिन उस जमाने में खास तौर से औरतों को बोझ समझा जाता था और अपने लिए शर्म का बाइस समझा जाता था। इसीलिए वो ये सोच करके कोई दामाद बन के आएगा, हमारे यहाँ हमारी इज्जत को लेकर जाएगा, तो वो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने नबूवत का ऐलान किया और दीन बताना शुरू किया, तो आपने फरमाया कि जिसके यहाँ एक बच्ची पैदा होगी और वो उसकी परवरिश करेगा और टाइम होने पर, जवान होने पर उसका निकाह कर देगा, यानी उसकी मुकम्मल तौर पर प्यार के साथ परवरिश करेगा, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आपने 2 उंगली ऐसे करके दिखाई कि जैसे ये 2 उंगली साथ हैं, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल जिसके यहाँ 2 हो? फरमाया वो भी। अल्लाह के रसूल जिसके यहाँ 3 हो? फरमाया वो भी। तो औरत को एक मकाम दिया, औरत को एक इज्जत दी और बताया कि माँ, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, और ये बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये अल्लाह के रसूल ने बताया, किसी दीन में ये चीज नहीं। लेकिन क्यों नहीं बताई मौलाना साहब? हिंदुइज्म में तो जो लड़की है या बेटी है, उसको तो देवी का दर्जा भी दिया गया है, उसको देवी की तरह उसकी रिस्पेक्ट भी की गई है। मेरे तो बहुत से ऐसे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी बेटियों के ऊपर। करना भी चाहिए। और देवी का एक फेस्टिवल भी कोई होता है जिसमें छोटी बच्चियों को उनके बिठाया जाता है, खिलाते पिलाते हैं, पाँव पे पानी डाला जा रहा होता है, कोई उस तरह का भी फेस्टिवल मैंने देखा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुइज्म में बेटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और उसको नहीं माना जाता? मैंने ये तो कहा ही नहीं कि हिंदुइज्म में बेटी की रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने ये कहा है कि इस्लाम ने इज्जत दी है पहले औरत को, किसी धर्म में इतनी इज्जत नहीं मिली। और जहां देवी मानने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, माने। कई सारे मेरे भी दोस्त हैं जो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेटों से ज्यादा करते हैं, तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। इस्लाम यही तो कहता है कि भाई बेटे और बेटी में फर्क मत समझो। ऐसा मत करो कि बेटी की परवरिश जो है उसको जो है उसकी ख्वाहिशें पूरी ना करो और बेटों को जो है आवारा छोड़ दो, जितना चाहे जेब खर्च मांगे। मगर हिंदुइज्म तो इस्लाम से पहले का मजहब है ना, तो उसका तो मतलब है वो पहले से ये चीज लेकर चल रहे हैं। नहीं, आपके नजदीक होगा, मेरे नजदीक तो नहीं है। क्या आपके ख्याल से वो पहले नहीं था? हिंदुइज्म पहले नहीं था? वो तो 5000 साल कितनी तारीख बताते हैं, नहीं था? 5000 सुनिए 5000 बताएं, 10,000 बताएं, दुनिया कब बनी है? कई लाख साल पहले। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब दुनिया में जन्म हुआ, आप भी मुसलमान हैं, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में आए तो वो अल्लाह के नबी भी थे और उन्होंने अल्लाह के दीन को फैलाया। वो नबी भी हैं, कुरान में भी उनका जिक्र है।
تو جب دنیا کا سب سے پہلا انسان خدا کے دین کو لے کر آیا تو ہندو مذہب کیسے پہلے ہو گیا؟ بتائیں آپ ہی. یہ تو بنیاد جب پڑی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ ایک دن بچی پیدا ہوتی تھی، ایک دن میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. اور قدرت یہ تھی کہ وہ بڑے بھی ہو جاتے تھے جلدی، اور پھر ان کی جیسے آج کی لڑکی ہے کل کا لڑکا ہے تو ان کی شادیاں ہوتی تھی. دوسرے دن جی دوسرے دن اتنے بڑے ہو جاتے تھے. نہیں، دوسرے دن کا میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے دن اتنے بڑے، میں نے یہ کہا کہ جلدی بڑے ہو جاتے تھے. میں نے دوسرے دن کا ذکر نہیں کیا. آپ میرے الفاظوں کو اتنا جلدی مت پکڑا کریں. تو یہ جو حابیل تھا، یہ جو قابیل تھا، قابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، قاعدے کی بات یہ تھی کہ حابیل کے بہن کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی. لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. تو اس نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ نہیں، میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. جو آپ کی سگی بہن ہے، ایک ساتھ میں آپ کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا بھائی یہ اصول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں جی میں تو شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. اور بہن سے شادی کروں گا. ہاں، اسی نفرت میں اس نے حابیل جو تھے حضرت آدم کے بیٹے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دنیا کا سب سے پہلا قتل جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اس نے قتل کر دیا. اس وقت میں پتہ نہیں کس چیز سے کیا ہوگا، کیا چیز رہی ہوگی جس سے مارا ہوگا. اب چونکہ دفنانے کا بھی طریقہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ ویسے بھائی مرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، تو قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے اس کا کہ 2 کووں کے اندر لڑائی ہوئی، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کو کریدا اور مٹی اس کے اوپر کر دی. تو اس سے قبر کھودنے کا اور قبر میں دفنانے کا ایک راستہ انسان کو ملا. تو سب سے پہلا جو مرڈر ہوا اور سب سے پہلی گمراہی جو شروع ہوئی وہ قابیل سے ہوئی. اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور چلا گیا پتہ نہیں کہاں. پھر اس کی جو اولاد پیدا ہوئی، اس سے جو اولادیں ہوئیں، جہاں جیسے بھی اس نے شادی کی ہوگی، وہاں سے پھر الحاد کا، کفر کا دور شروع ہوا. تو سب سے پہلا جو انسان ہے دنیا کا وہ تو خدا کا نبی ہے، آدم علیہ السلام ہے، قرآن میں ذکر ہے. تو پھر ہندوازم کیسے پہلے آ سکتا ہے؟ یہ تو ان نیچرل بات ہے. ایسا کوئی ثبوت کسی دین کے پاس نہیں ہے جیسا ثبوت ہمارے پاس ہے. بالکل سے. لیکن مولانا صاحب لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ ہے یا وہ اسرائیل کے ساتھ ہے آپ کے خیال سے، اور کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ایران کے ساتھ بھی چابہار پورٹ پہ اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرمز اچھے ہیں. دیکھیے، بھارت کو ٹرمپ کی طرح ان دونوں میں صلح کرانی چاہیے. مودی جی سکشم ہیں، وشو کے بڑے نیتا ہیں، سمپن ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے. ان کو چاہیے اسرائیل اور ایران کے اندر سمجھوتا کرائیں، امن کی بات کریں اور دونوں کی لڑائی بند کرائیں. ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، کسی کو مدد کرنا، کسی کے خلاف جانا، میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو مولانا صاحب یہ لاسٹ میں کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ عیسائی مذہب بھی ہے اور یہودی بھی ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے کیوں نفرتیں ہم نے لکھ رکھی ہیں اور ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں، یہی سکھاتے رہتے ہیں؟ کیوں نہیں مل جل کر اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے کیوں نہیں رہ جاتا؟ کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے عیسائی مذہب ہے یا یہودی مذہب ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہم نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس نفرت کو ختم کیوں نہیں؟ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اگر عیسائی مذہب سے نفرت کرتے تو اللہ کے رسول اہل کتاب سے نکاح کی بات کیوں کرتے؟ اچھا، اہل کتاب آپ جو کہتے ہیں تو کیا گیتا بھی آسمانی کتاب ہے؟ کیا اس کو بھی ہم کہیں گے؟ کیوں؟ بالکل نہیں، کیوں؟ بالکل نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی. آسمانی کتاب اس کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی یا رسول پر بھیجی گئی ہو. گیتا کے بارے میں ایسا کوئی ہسٹری میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی نبی کے اوپر وہ کتاب اتری ہو. 4 کتابیں آسمانی ہیں. کہنے والے تو رام جی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے پروفٹ ہو. نہیں، لیکن میسج تو اچھا ہی دیتے تھے نا، وہ بات تو وہ اچھی ہی کرتے تھے. لیکن
رام جی نے یہ تو نہیں کہا کہ گیتا میرے اوپر نازل ہوئی کتاب، کہیں کہا ہو تو بتا دو. رام جی نے گیتا کو رام جی نے تھوڑی لکھا ہے، یہ رام جی کی وانی تھوڑی ہے گیتا کے اندر. بھائی ٹھیک ہے، ہندوازم کی کتاب ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کی بڑی کتاب ہے گیتا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ رام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، کچھ انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. ایسے کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ وید، اپنیشد، گیتا، رامائن یا کوئی سی ان کی دھارمک کتابیں رام جی پر نازل ہوئی ہوں، یا رام جی نے کہا ہو، یا رام جی نے ان کے لکھنے کے لیے کہا ہو، یا رام جی نے ان کو تیار کرنے کے لیے کہا ہو. ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. بھائی یہ رامائن جو ہے یہ 36 رامائنیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو مشہور رامائن ہے وہ والمیکی کی رامائن ہے. وہی والمیکی جس والمیکی سماج کو ہندو عزت نہیں دیتا، لیکن رامائن کو دھارمک گرنتھ مانتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس پر بات جائے گی تو بہت دور تک جائے گی. لیکن تو جی میرا ماننا یہ ہے کہ آسمانی کتاب جو نبیوں پر نازل ہوئی ان کے باقاعدہ مسلم اور پختہ ثبوت موجود ہیں. قرآن نے ان کو باقاعدہ کہا ہے، لکھا ہے قرآن میں، تو ہم تو قرآن کی بات مانیں گے نا. قرآن میں ان تین کتابوں کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر نازل ہوئی. تو ہم تو نہیں مان سکتے کہ وہ آسمانی کتاب ہے. جی خیر، لیکن مولانا صاحب یہ تو ہے کہ سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو یہ تو کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ 100 سال پہلے یہ تمام لوگ جو تھے مسلمان نہیں تھے، اور پھر مغل آئے اور انہوں نے ان کو مسلمان کیا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہی ہے نا؟ نہیں، دیکھیے پھر میں کہتا ہوں آپ سمجھیے اس کو. مغل نے تقریباً 600-800 سال حکومت کی، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ 12 من جنیو جلا کر جو ہے اورنگزیب جب اس کو شانتی ملتی تھی، تو 12 من جنیو کا مطلب اگر دیکھا جائے اس وقت میں جو ہندوستان کی کل آبادی تھی وہ 10 سے 15 کروڑ تھی. اور ہندوستان جو ہے اتنا ہندوستان نہیں تھا جتنا اب ہے، بلکہ عراق، ایران سب اس میں شامل تھا. اکھنڈ بھارت جس کو کہا جاتا ہے. اتنے بڑے ہندوستان کی آبادی 15 کروڑ، 12 سے 15 کروڑ. تو 800 سال میں اگر 12 من جنیو روزانہ جلے گا تو یہ آپ کو ہنسی کی بات نہیں لگتی کہ بھئی 600 سال میں مطلب اس 15 کروڑ میں مسلمان بھی ہوں گے یقینی طور پر. اگر 10 کروڑ ہی ہندو مان لیے جائیں تو کیا 600 سال میں 12 من جنیو روزانہ جلا کر کیا وہ 600 سال میں ہندو ختم نہیں ہوئے؟ یہ مذاقہ خیز باتیں ہیں، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی جائیں. جتنے بھی مغل بادشاہ ہوئے ہیں انہوں نے کسی بھی مغل بادشاہ نے اسلام کے نام پر حکومت کی نہیں. اگر وہ اسلام کے نام پہ حکومت کرتے، ہم سب سے اچھا مغل بادشاہ اور نیک مغل بادشاہ اورنگزیب کو ہی مانتے ہیں کہ بھئی نیک آدمی تھا، نیک سیرت تھا، قرآن لکھتا تھا اور اسی کی آمدنی سے اپنی روزی روٹی چلاتا تھا. لیکن اس کے یہاں جو جنرل کرنل تھے کون تھے؟ جے سنگھ مان سنگھ، جو اس کی پوری فوج کو سنبھالتے تھے. اگر اسلام کے نام پہ حکومت ہوتی تو جتنے مغل بادشاہ ہوئے ہیں ان کی فوجوں میں ہندو کیوں ہوتے بھائی؟ یہ عقل سے پرے کی بات ہے نا. اگر وہ لڑائی ہندو مسلمان کی ہوتی، اچھا جتنے اس وقت میں ہندو راجا تھے، میں نے یہ نہیں کہا ہندو نہیں ہوتے تھے، میں کہہ رہی ہوں کہ سب لوگ ہندو ہی تھے، انہوں نے زبردستی مسلمان بنایا. میں وہ بھی بتاؤں گا. جس وقت جتنے بھی ہندو راجا تھے اس وقت میں ان کی فوج کے جو کمانڈر ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، جو بڑے جنرل کرنل ہوتے تھے. تو یہ تو بڑی مطلب سنتھیٹک بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، پرمانت بات ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان کی جنگ تو تھی نہیں، ہندو مسلمان کی. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت سے مسلمان نہیں چلے آ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے، اس کو میں بھی مانتا ہوں. کیونکہ وہ جو زمانہ تھا، جیسے میں نے کہا کہ نبی کے آنے کے بعد میں ایک جب لمبا زمانہ ہو جاتا تھا تو پھر لوگ بہک جاتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے اللہ سے ملنے کے لیے، اور وہ 40 دن ٹھہر گئے تو لوگوں نے ادھر جو ہے گائے کا بچڑا تیار کر لیا، اس کی پوجا شروع کر دی.
تو نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو گمراہی پھیلتی تھی وہ پھیلتی چلی جاتی تھی اور یہ ہوا کہ بھئی ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان نہیں رہے. تو ہم لوگ بھی کنورٹڈ ہیں. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، ہماری پتہ نہیں کون سی پیڑھی مسلمان ہوئی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں نا کہ باپ دادا نے ہمیں بتایا، لیکن ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہے وہ عرب سے نہیں آیا، وہ ہندوستانی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج ہیں، شادیوں میں اور دوسرے معاملات میں بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پیڑھی در پیڑھی ہم کبھی ہندو تھے، وہی رسم و رواج چلے آ رہے ہیں. تو ایسا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک وقت میں نہیں مسلمان رہے اور بعد میں پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے کہنا کہ مغلوں کے آنے کی وجہ سے مسلمان ہوئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا کہ اگر وہ اسلام کے نام پر حکومت کرتے تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 800 سالوں میں 600 سالوں میں ایک بھی ہندو نہیں بچتا اگر وہ اسلام کے نام پر حکومت کرتے. انہوں نے تو اپنا ورچسو بنانے کے لیے، ہاں چند لوگ جیسے محمد بن قاسم ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں، چند لوگ آئے، آپ کا اللہ بھلا کرے، وہ کیا نام، 2-3 نام اور ہیں میرے ذہن سے نکل گئے ابھی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، نور الدین زنگی ہیں، یہ اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ واقعی انہوں نے اسلام کی جنگ لڑی ہے، انہوں نے اسلام کے. لیکن جتنے مغل بادشاہ ہوئے ہیں جو 800-600 سال کا زمانہ رہا، وہ انہوں نے اسلامک جنگ نہیں لڑی. ان کو باقاعدہ بدنام کرنے کے لیے سازش رچی گئی اور آج بھی رچی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اس لیے ان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کو کاٹتے تھے، ہندوؤں کو مارتے تھے. ایسا نہیں کچھ بھی کرتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، بالکل نہیں ٹھیک. کرتے تھے. اگر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن 6 ہجری کی بات اٹھا لیجئے، اس وقت میں جو ہندو راجا ہوا کرتے تھے، جب دوسرے ہندو راجا کے ساتھ لڑتے تھے تو اور وہ اس پر فتح پا جاتے تھے تو وہ فتح کو اپنی مکمل نہیں سمجھتے تھے جب تک اس کے مندروں کو توڑ کر، اس کے خزانے کو لوٹ کر اپنی رعایا میں تقسیم نہیں کر دیتے تھے یا اپنے خزانے میں نہیں لے جاتے تھے. اس وقت فتح ان کی مکمل نہیں ہوتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ صرف مغل بادشاہوں نے کیا، ہندو راجا بھی مندر توڑتے تھے اور آج بھی مندر توڑے جا رہے ہیں. بنارس کوریڈور نکلا ہے ہمارے یہاں مودی سرکار کے زمانے میں، 150-200 مندر ٹوٹے ہیں. ابھی جھگیاں ٹوٹ رہی ہیں، ابھی بھی مندر ٹوٹ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو تو خالی بدنام کیا جاتا ہے کہ صاحب مندر توڑ رہے ہیں مسلمان، ہر آدمی توڑ رہا ہے مندر. تو ابھی کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ابھی جو توڑے جا رہے ہیں مندر، تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے بھارت کوئی میں؟ اعتراض نہیں کر رہا ہے چونکہ مودی حکومت توڑ رہی ہے نا. بھائی اگر ہندو توڑے تو پھر اعتراض نہیں، مسلمان توڑے تو اعتراض ہے. اور یہ اعتراض کرنے والے دیکھیے عام لوگ نہیں ہوتے، یہ تو باقاعدہ کرایا جاتا ہے. یہ سیاسی چال ہے، سیاست میں لوگوں کو الجھا کر ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے، یہ تو اپنی روٹی سیکنے والی بات ہے. آپ نے تو لاسٹ ٹائم میری جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے تو بی جے پی کو ووٹ دیا تھا، مودی جی کی تو بڑی واہ کر رہے تھے. آج کیا ہو گیا؟ میں نے تو ابھی بھی واہ واہ کی ہے. میں نے کہا ہے کہ مودی جی اتنے بڑے وشو کے نیتا ہیں اور ان کو جو ہے مطلب بیچ میں اسرائیل اور ایران کا سمجھوتا کرانا چاہیے. وہ سکچم بھی ہیں، کرا سکتے ہیں. یہ تعریف نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے، لیکن کہیں کہیں آپ ان کے جیسے کہتے ہیں نا، کہیں کہیں کچھ اور بات بھی کر رہی ہے، ایسا اس لیے لگا مجھے. دیکھیے میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو سچ بات ہے. بنارس کوریڈور میں مندر توڑے گئے، آج جو دلی میں جھگیاں ٹوٹ رہی ہیں، مندر ٹوٹ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عام لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مندر مسجد کا جھگڑا یہ سیاسی جھگڑا ہے، یہ مذہبی جھگڑا نہیں ہے. مذہبی جھگڑا ہے ہی نہیں. اب جیسے وقف بورڈ کو لے کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیش میں ہمارے، وہ سب سیاسی جھگڑا ہے، مذہبی جھگڑا تھوڑا ہی ہے. ارے جب وقف بورڈ تمہارے ہاتھ میں تھا، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، جب کانگریس کے ہاتھ میں تھا یا سماجوادی کے ہاتھ میں تھا، جب بی جے پی نہیں تھی، تم نے کیا کر دیا بھائی اس وقت میں وقف بورڈ سے؟ ایک مسلمان بچی کی شادی کرائی ہو، ایک مسلمان غریب کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا ہو، کسی غریب کو دکان کرا کے دی ہو، کسی کی مدد کر دی ہو، کچھ کیا ہو تو بتا دو. آج اگر مودی حکومت جو کام کانگریس کرتی تھی وہی کام اگر مودی حکومت کر رہی ہے تو درد ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے. تو یہ سب سیاسی جھگڑے ہیں، اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مذہب تو اس کو بنا دیا جاتا ہے، یہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں، مذہبی ان کو بنایا جاتا ہے.
बिल्कुल ऐसा ज़ाहिर है आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप भारत में रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि इसको मज़हब बना दिया जाता है या ये सियासी झगड़े हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया मौलाना साहब, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और साजिद रशीदी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।